नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, सूरह फातिर आयत नंबर 15। ए लोगो, या अय्युहन नासु, ए लोगो, अंतुम तुम, अल फुक़राउ मोहताज हो, इला तरफ, अल्लाही अल्लाह के, वल्लाहु और अल्लाह, हुआ वही, गनियु बेनियाज, हमीद बहुत तारीफ वाला है। देखिए अल्लाह अल्लाह हुआ लग जाता है, जब इस तरह के आता है ना तो ताकीद आ जाता है कि वही है, यानी अल्लाह गनी भी हो सकता है ना कि अल्लाह बेनियाज और खूब तारीफ वाला है, लेकिन हुआ लग गया यानी ताकीद आ गई कि वही बेनियाज है और वही बहुत तारीफ वाला है। कौन? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम मोहताज हो लेकिन अल्लाह ताला गनी है। हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से मांगे, और अल्लाह ताला को पसंद है कि मेरे बंदे मुझसे मांगा करें। हसर का मफ़ूल यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, वो ले जाए तुम्हें। मैंने आपको पहले भी बताया था ज़हाबा यज़हबू का मतलब होता है जाना, ज़हाबा मतलब वो गया, लेकिन अज़हबा वाला आ जाए तो, अज़हबा युज़हिबू से आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है ले जाना, अकेले नहीं जाना बल्कि ले जाना, ठीक है ना। और अगर वो चाहे युज़हिबकुम, वो ले जाए तुम्हें, वयाती और वो ले आए, बी खल्किन, एक मखलूक, जदीद नहीं, यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर तुम ना उठे, सोते रहे तो अल्लाह ताला तुमको ले जाएगा और तुम्हारी जगह दूसरी और नई मखलूक को ले आएगा। और अगर ऐसा होगी, अगर अल्लाह ताला ने नई मखलूक ले आए तो वो मखलूक इतना काम करने वाली होगी अल्लाह का, हमारी तरह कम से कम सोई पड़ी नहीं होगी, जॉब में मसरूफ नहीं होगी, सोई पड़ी नहीं होगी, घरों के कामों में मसरूफ नहीं होगी, अल्लाह के लिए वो निकलेंगे, अल्लाह के लिए वो काम करेंगे। तो ऐसा ना हो, इससे पहले क्या है कि हमें जागना है, हमें उठना है कि अल्लाह ताला हमें वो बना दे कि तू हमसे काम ले। बस ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला तू मुझे पीछे छोड़ दे, बल्कि हमें भी साथ ले, हमें भी अपने काम में लगा ले अल्लाह ताला। वमा, और नहीं है, जालिका ये, अल्लाही अल्लाह पर, भी अजीज कुछ मुश्किल। अजीज जबरदस्त के लिए भी आता है, मुश्किल के लिए भी, यानी अल्लाह ताला के लिए ये मुश्किल नहीं है, ये काम नई मखलूक को लाना मुश्किल है अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला तो अजाब ले आए और दूसरी मखलूक ले आए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अल्लाह ताला के लिए। वला तज़ीरू, और नहीं बोझ उठाएगी, वाजिरतुन, कोई बोझ उठाने वाली, ये फाइल है, विजरा बोझ, उखरा किसी दूसरे का, यानी जान की बात हो रही है, कोई भी जान नहीं बोझ उठाएगी, कोई बोझ उठाने वाली, बोझ दूसरे का। व इन, और अगर तदऊ पुकारेगी, मुस्कलतुन, कोई बोझ से लदी हुई, मुस्कला बोझ से लदी हुई, ये क्या है? ये मफूल है, सा काफ लाम से बनाए सकल, यानी बोझ से लदा हुआ शख्स, मफूल है। कोई बोझ से लदी हुई, इला हिम लिहा, तरफ अपने बोझ के, हिम लिहा अपना बोझ जो मुश्किल हो। ला युहमलू, नहीं उठाया जाएगा, मिनहू उससे, शैउन कुछ भी, वलऊ, और अगर काना हो, दा कुर्बा करीबी रिश्तेदार, यानी जा मतलब वाले और कुर्बा करीब वाले, यानी करीबी रिश्तेदार। इन्नमा बेशक, तुनजिरू आप डराते हैं, अल्लदीना उन लोगों को, जो यख्शौना डरते हैं, रब्बहुम अपने रब से, बिलगैबी बिन देखे, गैब से यानी बिन देखे, व अकामू और वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, वमन और जिसने तज़क्का पाकीज़गी इख्तियार की, जो पाक हुआ, जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, व इन्नमा तो बेशक, यतज़क्का वो पाक होता है, ली नफ्सिही अपने नफ्स के लिए, व इलल्लाही और अल्लाह ही की तरफ मसीर लौट कर जाना है। यानी क्या बात हो रही है इसमें कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, जिसने कोई गुनाह किया है उसका बोझ वो खुद उठाएगा। ऐसा नहीं है आज अगर मैं दुनिया में कह दूं कि चलो मैं किसी को बहका देती हूँ, अपने साथ में काम पर लगा देती हूँ और गुनाह के काम में या फसाद के काम में लगा देती हूँ, और उससे ये कह दूं कि कोई बात नहीं, अभी तो मेरे साथ आ जाओ, क़यामत के दिन तुम्हारा बोझ भी मैं उठा लूंगी, क्या फर्क पड़ता है, चलो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी उसका तो उठाना पड़ेगा, अपना भी उठाना पड़ेगा, और साथ में जिसको वर्गलाया है, जिसको सबका बोझ उठाना पड़ेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई बुरा तरीका इजाद किया, गुनाह के काम को का आगाज किया, उस पर उस गुनाह का बोझ होगा, और उसके बाद जो शख्स उस गुनाह में बढ़ गया, उस गलत तरीके पर चलेगा, वो भी शुरुआत करने वाले की गुनाह में इजाफे का सबब बनेगा।
اور اسے سارے فالوورز کے گناہ بھی سمیٹنے ہوں گے. اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی اور کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس سے ذرا سا بھی اٹھا نہ سکے گا, کچھ بھی اٹھا نہ سکے گا, اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی کوئی کتنا بھی بلا لے, کوئی اس کو اٹھا نہیں پائے گا بوجھ کو. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس وہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو شخص عاجزی کرتا ہے, تکبر کی نفی کرتا ہے, اپنی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے, بندگی کا اظہار کرتا ہے اور کبھی کبھار نہیں پابندی سے نماز پڑھتا ہے, نماز کا حق بھی دیتا ہے, تو نماز اس کو پاک کرتی ہے. جیسے وضو کے بارے میں آتا ہے نا, اگر اچھے سے وضو کری ہم نے تو چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں سارے, ہاتھ دھوئے تو ہاتھ سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں, پیروں سے, اس طرح سارے اعضاء سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس طرح نماز جو ہوتی ہے وہ ظاہری طور پر بھی پاک کرتی ہے اور اندرونی طور پر بھی انسان کو پاک کرتی ہے. تو یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور پھر پاک رہتے ہیں. نماز سے تو پاکیزگی ہے نا, جو نماز پڑھے گا وہ پاک رہے گا ہی رہے گا, اور جس کو نماز کا ہوش نہیں اس کو پاکیزگی کا بھی ہوش نہیں ہوتا, اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹ کر جاتے ہیں. وما اور نہیں یستوی برابر ہو سکتے, استوا سے, اور نہیں برابر ہو سکتا الاعمى اندھا, والبصیر اور دیکھنے والا, یعنی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کیا بننا ہے, اندھا بننا ہے یا دیکھنے والا, خود ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے. ولا ظلمات اور نہ اندھیرا, ولا نور اور نہ ہی نور, یعنی یہ سب برابر نہیں ہو سکتے. ولا اور نہ ہی ذلو سایہ, ولا حرور اور نہ ہی دھوپ, حرور مطلب دھوپ. وما اور نہیں یستوی برابر ہو سکتے الاحیاء زندہ, ولا اور نہ ہی اموات مردہ. ان اللہ بے شک اللہ یسمع وہ سناتا ہے, من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. وما انتا اور نہیں ہے آپ بمسمع سنانے والے, فائلے نہیں ہے آپ سنانے والے, من انہیں جو فی القبور قبروں میں ہیں. یعنی زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کی باتیں, ہدایت کی باتیں صرف زندہ لوگوں کو سنائی دیتی ہیں. زندہ کا مطلب جن کو ہوش ہوتا ہے, جن کو آخرت کی پرواہ ہوتی ہے, جو مردوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں, جو بھیڑ چال چلتے ہیں, وہ مردے کی طرح ہوتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کوئی دائی ان تک بلانے جاتا ہے تو ان کو ان کی بھی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیوں آگے میرا ٹائم برباد کرنے کے لیے 5 منٹ بھی دینا مشکل ہو جاتا ہے ان لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے, آپ تو اس کو سنا سکتے ہیں جو اللہ چاہے, جس کو اللہ چاہے, اور جو زندہ ہے. ان انتا نہیں ہے آپ الا مگر نذیر ڈرانے والے, یعنی آپ کا کام صرف کیا ہے, ڈرانا. انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا کا آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ, بشیرن خوشخبری دینے والا, و نذیرن اور ڈرانے والا. و ان اور نہیں من امتن کوئی بھی امت مگر خلا گزرا ہے, فیہا اس میں نذیر ایک ڈرانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, یعنی وہ سچے ہیں, قرآن بھی اور نبی بھی سچے ہیں, اور خوشخبری دیں جنت کی اور ڈرائیں دوزخ سے. اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. ٹھیک ہے. اور ہر امت میں ایک ڈرانے والا گزرا ہے. کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں دائی نہ آیا ہو اور اس پر عذاب آ گیا ہو. عذاب تب آتا ہے جب دائی آ جاتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے اور بہت سمجھاتا ہے, کوئی رسول آ جاتا ہے وہ سمجھاتا ہے, اس کے بعد بھی اگر امت نہ مانے تب اس کے اوپر عذاب آتا ہے. وَإِن اور اگر یکذبوکا وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو, فقط تو در حقیقت کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے, جاءتہم آئے ان کے پاس, رسولہم ان کے رسول, بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ, وبالزبوری اور صحیفوں کے ساتھ, وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ. تو نبی کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر مکہ قریش اور کافرین اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان مت ہو. آپ سے پہلے تو بہت سب رسولوں کو جھٹلایا گیا, بہت ہی کم لوگ ہیں جو مانتے ہیں, کیونکہ میجورٹی نہیں مانتی. ان کو
یقین ہی نہیں ہوتا، جب تک نہیں مانتے، جب تک عذاب آ جائے، نہ سر پر آ جائے، اور جب عذاب آ جاتا ہے تب تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، پھر تو آپ کتنا بھی روئیں گڑ گڑائیں، عذاب آ گیا. تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں ہر امت میں جو کہ مان گئے، جس کے پاس دائی آئے اور وہ جاگ گئے، اور بہت خوش قسمت ہے ایسے لوگ کہ جن کے دروازے پر دائی پہنچا، اور کوئی رسول پہنچا، کوئی دائی پہنچا، اور وہ اس کے بلانے سے آ گئے. بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، ورنہ بہت کم لوگ ہیں جو آتے ہیں. ثم پھر اخذت میں نے پکڑ لیا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، تو دیکھ فکیفا تو کس طرح کانا ہوا نکیر میری سزا، تو کیسی تھی میری سزا. یعنی جن لوگوں نے نافرمانی کی ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو میری سزا کیسی تھی. کتنی خطرناک ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی سزا، آسان تو ہوتی نہیں ہے اس کو جھیلنا. کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کا غضب، چاہے وہ کوئی طاعون بیماری پھیل جائے یا ویسے لوگوں کا عذاب آ جائے جو مسلط ہو جائے، وہ آسان نہیں. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ نے انزلہ نازل کیا من السمائی آسمان سے ماءً پانی، فاخرجنا پھر ہم نے نکالا بھی اس کے ساتھ ثمرات پھل، مختلفاً مختلف ہیں، الوانھا ان کے رنگ، ومن الجبالی اور پہاڑوں میں سے جددن ٹکڑے ہیں. جدد کہتے ہیں ٹکڑوں کو، یہ ہے جدتن کی جمع ہے، راستہ لکیر یا مختلف الگ الگ کلرز کی لکیریں ان کے لیے آتا ہے یہ جدد. بیدن کچھ سفید ہیں، وحمرن اور کچھ سرخ ہیں. حمرن کہتے ہیں ڈارک کلر کے، سرخ. ہاں مختلف ہیں الوانھا اس کے رنگ، وغرابیب اور کچھ کالے. غرابیب غین را با، غربیب کی جمع سخت کالا. سود بھی اسی سے ہے، اسود بھی نا سودن، وہ بھی اسی سے ہے، کالے. سودن سیاہ. لیکن یہ تاکید کے لیے آیا ہے، غرابین بھی کالے، سود اور کالا سیاہ. ہاں مطلب تاکید کے لیے آئے یہ دونوں. اچھا غراب کس کو کہتے ہیں؟ کوے کو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی کالا ہوتا ہے، اس لیے اسی سے یہ ہے، یہ غرابیب کالے اور سود سیاہ. جیسے ہاں سوڈان ہے نا، سوڈان ہے اس میں کالے لوگ رہتے ہیں، اس لیے اس کا نام سوڈان پڑا ہے، وہ اسی سے بنا ہے سود سے، کیونکہ وہاں پر کالے لوگ رہتے ہیں اسی لیے اس کا نام سوڈان پڑا ہے. ٹھیک ہے. غرابیب کا سنگولر گربیب، غربیب کی جمع یہ ہے جمع مکسر. ٹھیک ہے. تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر اپنی کائنات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں صحیح معنوں میں عالم، انہیں دنیا کسی اور طریقے سے نظر آنے لگتی ہے. پھر یہ نہیں کہ ہاں یہ سفید اور یہ کالا ہے بس، ان کو اس میں اور بھی کچھ نظر آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آنے لگتی ہے، اللہ کی نشانیاں نظر آنے لگتی ہیں. اب آپ سوچو ذرا، پہاڑ بھی اگر آپ دیکھو تو کتنے کلرز کے ہیں پہاڑ. سفید بھی، وہ پہاڑ جو گرین بھی ہوتے ہیں اور سفید بھی ہوتے ہیں اور ریڈ بھی ہوتے ہیں، براؤن بھی ہوتے ہیں، کتنے طرح طرح کے پہاڑی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب چیزوں پر غور کرو، پھلوں پر کرو، ان کے رنگوں پر کرو، رنگ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سفید رنگ نہیں، یہ تو منحوس ہے، اس کو مت پہننا. کالا رنگ نہیں، اسے مت پہننا، یہ تو منحوس ہوتا ہے، یہ ہے نا. کس کی کتنے کیسے ہم کام کرتے ہیں، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. کسی نے کچھ کلر بانٹ لیا اپنا، کسی نے کچھ بانٹ لیا، جبکہ یہ سب کلرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی اور اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں. وہ تو کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے، وَالدَّوَابِ اور جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور مویشیوں میں سے، مختلف ہیں، الوانہم ان کے رنگ، یعنی سب کے کلرز میں نے الگ الگ بنا دیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے رنگوں پر بھی غور کرو. اب آپ کا کام یہ ہے، جب آپ گھر پر جائیں، آپ راستے میں جتنے بھی کلرز آپ کو دکھیں اس پر غور کرتے ہوئے جائیں. دکھیں گے بہت سارے کلرز، ہر رنگ پر غور کرنا اور دیکھنا کہ کتنے خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہر کلر اچھا بنایا ہے. کذالک اسی طرح، انما بے شک، یخشا ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادی اس کے بندوں میں سے، علماء علماء، یعنی اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے؟ جو علماء ہیں. علماء کون ہوتے ہیں؟ علم والے، جاننے والے. اور صحیح علماء کون ہوتے ہیں؟ جو راسخ، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے؟ جیسا کہ اس کا حق ہے.
ان اللہ بے شک اللہ عزیز الغفور زبردست بخشنے والا ہے. جو لوگ دنیا یا دین کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی رکھتے ہیں، جن کے اندر معرفت الہی ہوگی، وہ عالم ہوتے ہیں. انہیں دنیا الگ طریقے سے نظر آتی ہے، وہ عالم ہوتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ عالم تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. سعد بن ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ فقیہ مطلب سمجھدار، عالم کون ہے؟ فرمایا جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. حضرت علی نے فقیہ کی تعریف اس طرح فرمائی کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے، یعنی نڈر ہو کر لوگ گناہ نہ کرنے لگے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے، یعنی سب سے زیادہ کس سے محبت کرنے والے ہوں؟ قرآن سے محبت. اور فرمایا اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو علم کے بغیر ہو، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو سمجھ بوجھ کے بغیر ہو، اور اس قرأت میں کوئی خیر نہیں جو تدبر کے بغیر ہو. یعنی اگر آپ قرأت کر رہے ہیں قرآن کی اور آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا میں پڑھ کیا رہی ہوں، تدبر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیں تو اس کو سمجھیں کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، بہت ضروری ہے، ورنہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. عالم نہیں بن پائیں گے آپ. عالم تبھی بنیں گے جب قرآن کو سمجھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی. ان الذین بے شک وہ لوگ جو یتلون تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی کتاب، واقاموا اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے ہیں مما اس میں سے جو رزقناہم رزق ہم نے انہیں دیا، سرن چھپ کر، وعلانیتن اور علانیہ، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں، تجارتن ایسی تجارت کی، لن تبور ہرگز بھی نہیں وہ تباہ ہوگی. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ متقیوں کی بات ہو رہی ہے، عالموں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے بندوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی. اور کون سی تجارت کی امید کرتے ہیں؟ جو تجارت کبھی ضائع نہیں ہوگی. اور وہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس، وہ ہمیشہ فائدہ مند ہے. لیوفیہم تاکہ وہ پورا دے ان کو، اجورہم ان کے اجر، ویزیدہم اور وہ زیادہ دے انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، بے شک وہ غفور الرحیم غفور بہت بخشنے والا، شکور قدردان ہے. قدردانی کے لیے آتا ہے یعنی نیک لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ کر دیا جائے گا. شکور مطلب قدردان، یعنی نیک لوگ جو ہوں گے ان کا جتنا حق ہوگا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنا ٹائم لگایا، اپنی ایفرٹس لگائی، اپنی محنت لگائی، اپنا مال لگایا، سب کام چھوڑ دیے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، سب لگایا. ٹائم بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے نا سب کے پاس. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ کی خاطر ٹائم بھی لگا دینا، وہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی حق اس سے بڑھ کر دے گی. اور ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں یہ ہوں، ابھی میرا یہ کام ہے، ابھی میرا یہ کام ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ چلو 48 گھنٹے کا ایک دن بنا دیتا ہوں، چلو میرے لیے ٹائم نکال لو. وہ بھی انسان کہے گا اللہ تعالیٰ ابھی بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اتنے بہانے باز ہوتا ہے انسان. میں مان ہی نہیں سکتی کہ ٹائم نہیں نکال سکتا انسان. جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کی خاطر. اتنے جو بزی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی خاطر ٹائم نکال دیتے ہیں، اور یہاں پر ذرا سا بزی ہو جائے، ذرا سا کچھ کر لیں تھوڑا بہت، اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. نماز تو یہ ہے کہ چلو ڈنڈے پڑیں گے چھوڑ کے اس کو، یہ ہے. لیکن اللہ کی خاطر تو جو کام چھوڑ دیا نا، دعوت کا، کس قدر عذاب آ رہے ہیں، پھر بھی نہیں اٹھ رہے. مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کسی طرح نہیں مان سکتا. اور بنی اسرائیل نے بھی یہی 3 کام چھوڑ دیے تھے. کون سے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، بھلا بیٹھے تھے، نماز ضائع کرنے شروع کر دی تھی، اور مال کے معاملے میں کنجوس ہو گئے. اور اب دیکھ لیں بنی اسرائیل کا نام و نشان نہیں. اور ہمارا کیا ہوگا؟ والذین اور وہ جو اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بینا یدیہ اس سے پہلے ہے. بے شک اللہ بعبادہ اپنے بندوں پر لخبیرن پوری طرح باخبر، بصیر خوب دیکھنے والا ہے.
یعنی یہ جو قرآن ہے، یہ جو وحی ہے، یہ سچ ہے، بس اس کو ماننا ہے. اس کو جس نے پکڑ لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ثم پھر اورثنا ہم نے وارث بنا دیا الکتاب کتاب کا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے استفینا جنہیں چن لیا ہم نے. استفینا ہم نے چن لیا. من عبادنا اپنے بندوں میں سے. فمنہم تو ان میں سے وہ ہیں جو ظالم ظلم کرنے والے ہیں لنفسہ اپنی جان پر. ومنہم اور ان میں سے وہ ہیں جو مقتصد میانہ روی اختیار کرنے والے یعنی بیچ کی راہ چلنے والے ہیں. مقتصد بیچ کی راہ چلنے والا. ومنہم اور ان میں سے وہ ہیں جو سابقن سبقت کرنے والے ہیں بالخیرات نیکیوں میں باذن اللہ اللہ کے حکم سے. ذالکا یہی ہے وہ فضل الکبیر بہت بڑا. یعنی بنی اسرائیل نے جب یہ 3 کام چھوڑ دیے، ظلم کرنا شروع کر دیا. ظلم یہاں پر شرک کے معنوں میں ہے. جس نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، ان سے یہ کتاب چھین لی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو وارث بنایا تھا نا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا. پھر ان میں سے انہوں نے کیا کرا، اس کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کتاب چھین لی اور اس کا جو یہ ڈیوٹی دی گئی تھی وہ ڈیوٹی چھین لی. یہی ہوتا ہے نا، آپ کہیں بھی جاب کریں، اگر آپ اچھے سے اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے نا وہ آپ کو نکال دیں گے. ایون ہم تو کام والیوں تک کو نکال دیتے ہیں اگر وہ اچھا کام نہیں کرے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں چھینے گا اگر ہم اس کا کام نہیں کریں گے. تو وہ کام بنی اسرائیل سے چھین کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اور ہمارا بھی کام کیا ہو گیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی نفس پر، کچھ وہ ہیں جو بیچ کی راہ چلتے ہیں یعنی چلو کچھ کو مان لو کچھ کو مت مانو، اور کچھ وہ ہیں جو نہیں مجھے تو آگے بڑھنا ہے، مجھے تو جنت چاہیے، مجھے تو جنت النعیم چاہیے. اس کے لیے وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ میرے سے آگے نکل جائے گی، مجھے تو اس سے آگے نکلنا ہے. وہ ہے وہی ہے جو کامیاب ہونے والے. جناتن باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یحلونا وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کنگنوں میں سے، من ذہبی سونے کے، ولؤلؤن اور موتی، ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا، فیہا اس میں، حریر ریشم کا. یعنی یہ جو تینوں لوگوں کی کیٹیگری پیچھے بتا دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، جائیں گے تو یہ تینوں ہی جنت میں، لیکن جانے کا انداز الگ ہوگا. کیونکہ کچھ مسلمان ایسے نا جو سوئے ہوئے ہیں، جائیں گے تو وہ بھی لیکن کب، سزا بھگتنے کے بعد. اور جو سبق کرنے جانے والے ہیں وہ فٹافٹ پلک جھپکتے ہی پہنچ جائیں گے جنت میں. اور بیچ کی راہ چلنے والے جیسے جیسے عمل ہوں گے ویسے ویسے جنت میں جائیں گے. حدیث میں آتا ہے وہ لوگ جو سبقت لے گئے وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے. دوڑنے والے دوڑتے دوڑتے جنت میں اونچی اونچی جگہ پر پہنچ جائیں گے. جو لوگ درمیانی راہ چلے ایسے لوگوں سے آسان حساب ہوگا. اور جو ظالم ہیں وہ محشر کے پورے عرصے تک روکے جائیں گے، یعنی پورا دن ان کو روکا جائے گا، یعنی 50,000 سال. پھر آخر میں ان کو جنت ملے گی. پھر فیصلہ ہو جائے گا، پھر مینڈا لایا جائے گا، پھر اسے ذبح کیا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا یہ مینڈا کیا چیز ہے. سب کہیں گے ہم جانتے ہیں کہ یہ موت ہے. پھر فرشتہ بولے گا جنت والوں سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور دوزخ سے مخاطب کر کے کہے گا تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی. اور اس طرح مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ بہانے بھی بنائیں گے بہت سارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا جو بہانے بنانے والے لوگ ہیں نا جس کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ بالکل بھی عذر پیش کرنے نہیں دیں گے. یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا جسے 60 سال تک دنیا میں رکھا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا اتنا میں نے دنیا میں رکھا تب تک نہیں سدھرا، اب تو کیا سدھرے گا تو، ہے نا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جلدی اٹھا لیا گیا اس سے بھی نہیں ہوا، اس کا بھی، لیکن 60 سال سے زیادہ والے کو تو بالکل بھی اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیں گے. اس لیے جب بھی وقت ہو وہ وقت ضائع نہ کریں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے 60-70 سال تک کی عمر کو پہنچا دیا اس کو کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گا کہ اتنی لمبی زندگی میں اس نے کچھ بھی نہ کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ وہ عمر جس پر اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں کو آر دلائی یعنی شرم دلائی وہ 60 سال ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہ نہ سوچے جو کم سال کے ہیں کہ چلو میں کر لیتی ہوں, پکڑے تو سبھی جائیں گے. خیر ان کو تو دنیا میں بھی تنبیہ دی ہے, تمہیں تو بالکل بھی موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. الذی وہ جس نے احلنا لا اتارا, احلنا اچھا. وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ جو اذہبا لے گیا ہم سے حزنا غم, بے شک ہمارا رب لغفور شکور بخشنے والا قدردان ہے. کون کہیں گے؟ یہ جنت والے, کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے ہم سے غم دور کر دیا, کیونکہ سب سے بڑا غم ہی ہے وہ محشر. الذی وہ جس نے احلنا لا اتارا ہمیں دار المقامتی ہمیشگی کے گھر میں, دارا مطلب گھر, مقامتی جہاں رہا جائے, قیام کیا جائے, یعنی ہمیشہ کا گھر. من فضل ہی اپنے فضل سے, لا یمسونا نہیں پہنچی ہمیں, فیہا اس میں, نصبن کوئی تھکاوٹ مشقت, ولا اور نہیں یمسونا پہنچی ہمیں, فیہا اس میں, لغوبن کوئی تھکاوٹ. لغوبن کا کر لیجئے تھکاوٹ, اور نصبن کا مشقت پریشانی. ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پر تھک لو جتنا تھکنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ یہاں پر تھک لو, وہاں پر تو کوئی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی بھی مشقت نہیں ہوگی. ایون اتنے بڑے گھر کو سنبھالنے کے لیے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں ان سے بھی کام کرانا پڑتا ہے, وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے, وہ بھی نہیں کریں گے وہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, جتنا تھکنا ہے, جتنا اپنے آپ کو یہاں پر گھلانا ہے یہاں پر گھلا لو. کیوں؟ آپ شعر سنا ہوگا نا آپ نے, وہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. اسی طرح ایک اور ہے, دانا خاک میں مل کر ہی گل و گلزار بنتا ہے. جب تک آپ خاک میں نہیں ملیں گے تب تک پھول کیسے بنیں گے؟ جب تک آپ مٹی میں نہیں رند جائیں گے پھول کیسے بنیں گے؟ گارڈن کیسے بنے گا؟ ہے نا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ دانا خاک میں مل کر ہی گل و گلزار بنتا ہے. خاک میں ملنا پڑے گا تبھی جنت کے پھول بنے گے. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا, لہم ان کے لیے نارو آگ ہے, جہنما جہنم کی, لا یقدا نہیں تمام کیا جائے گا, پورا کیا جائے گا, علیہم ان کا کیا کام تمام کیا جائے گا, مطلب موت نہیں آئے گی, فیموتو کہ وہ مر جائیں, ولا اور نہیں یخففو ہلکا کیا جائے گا, عنہم ان سے, من عذابہا ان کا عذاب. اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں, کلا ہر کفور ناشکرے کو, یعنی موت نہیں آئے گی نہ جنتیوں کو اور نہ ہی جہنمیوں کو. وہم اور وہ یستریخون وہ چلائیں گے, رونا چلانا, وہ چلائیں گے اس میں, ربنا اے ہمارے رب, اخرجنا نکال دے ہمیں, نعمل کہ ہم عمل کریں, صالحن نیک, غیر الذی علاوہ اس کے, جو کننا تھے ہم, نعملو عمل کرتے, اولم اور کیا نہیں, نعمرکم ہم نے عمر دی تھی تمہیں, ماں جو یتذکرو نصیحت پکڑتا اس میں, من جو تذکرہ نصیحت پکڑتا ہے, وجاءکم وہ آ گیا تمہارے پاس, نذیرو ڈرانے والا, فذوقو تو چکھو, فما تو نہیں ہے, للظالمین ظالموں کے لیے, من نصیر کوئی مددگار. یعنی جہنم میں جا کر اتنا چیخیں گے, اتنا چلائیں گے, اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی, اتنی لمبی عمریں دی, اتنی لمبی 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی, تو سدھرا ہی نہیں اس میں, اب تیرے پاس کوئی بھی موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور تیرے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا, اب چخذا اب تیرے لیے کوئی مددگار نہیں. ان اللہ بے شک اللہ, عالم جاننے والا ہے, الغیبی غیب کا, آسمان کے اور زمین کے, بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے, بذات صدور سینوں کے راز. هو الذی وہی ہے جس نے, جعلکم بنایا تمہیں, خلائفہ جانشین, فی الارض زمین میں, فمن تو جس نے, کفر کفر کیا, فعلیہ تو اسی پر ہے, کفرہ اس کا کفر, ولا یزیدو اور نہیں زیادہ کرتا, الکافرین کافروں کو, کفرہم ان کا کفر, عند ربہم ان کے رب کے پاس, الا مگر مقتن ناراضگی میں, ولا یزیدو اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو, کفرہم ان کا کفر مگر خسارے میں.
یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا، پھر تم نے کفر کیا، اب تم کفر کر رہے ہو، اب تمہارا کفر تمہیں اور ناراضگی میں بڑھائے گا، یعنی قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو بہت غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے، اپنے کفر پر ہوں گے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا دیکھا ہے تم نے شرکاءکم اپنے شریکوں کو، الذین وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا خلقو کیا انہوں نے پیدا کیا، من الارض زمین میں سے، ام یا لہم ان کے لیے ہے، شرکن کوئی شرکت، فی السماوات آسمانوں میں، یا آتیناہم دی ہم نے انہیں، کتابن کوئی کتاب، فہم تو وہ علی بینتن ایک کھلی ہوئی نشانی پر ہے، منہم اس سے، بلکہ نہیں، یعیدو وعدہ کرتے ظالم، بعدہم ان کے بعدن بعض سے، مگر دھوکے کا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جن کو تم میرے سوا پکارتے تھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا، یا آسمان اور زمین جب میں بنا رہا تھا کیا ان کی میں نے ہیلپ لی تھی، یا انہوں نے میری کوئی مدد کری تھی، دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا کیا، کوئی بھی شرکت جو ان کی تھی وہ مجھے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، تم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اس میں۔ ان اللہ بے شک اللہ، یمسکو وہ تھامے رکھتا ہے، مسکا تھامنا پکڑنا، وہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو اور زمین کو، کہ تزولا نہ وہ ٹل جائیں، ان کا یہاں پر نہ، کہ نہ وہ ٹل جائیں یعنی ہل جائیں، ڈھلک جائے، ولا ان اور اگر زالتا وہ دونوں ٹل جائیں، کون دونوں؟ آسمان اور زمین، ان نہیں امسکہما ان دونوں کو تھام سکے گا، امسکا تھامنا، نہیں تھامے گا ان دونوں کو، من احدن کوئی بھی، من بعدہ اس کے بعد، بے شک وہ ہے حلیمن بردبار، غفور بخشنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو آسمان اور زمین ٹکے ہوئے، اگر میں نے چھوڑ دیا ان کو، اگر وہ ہلنے ڈلنے لگے، کون ہے جو اس کو پکڑ سکتا ہے؟ روک سکتا ہے زلزلہ؟ کوئی نہیں روک سکتا، بس اس کے رکنے کا انتظار کرتے ہیں لوگ، اپنے آپ رک جائے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح اگر آسمان گرنا شروع ہو جائے، کون لا کر امبریلا لے کر آئے گا اس کو روکنے کے لیے اپنی؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ استکبارن تکبر کی وجہ سے، اچھا، وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ اللہ کی، جہادہ قسمیں، ایمانی پکی، جہادہ پکی، ایمانہم ان کی قسمیں، لئن اگر جاءہم آیا ان کے پاس، نذیرن کوئی ڈرانے والا، لا یکونن ضرور وہ ہوں گے، اہدا زیادہ ہدایت والے، من اہدا کسی ایک سے، اممن امتوں میں سے، فلما پھر جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، نذیرن کوئی ڈرانے والا، ما زادہم نہیں اس نے زیادہ کیا ان کو، مگر نفورن نفرت، مطلب وہ لوگ قسمیں کھائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر میں ان کے پاس ڈرانے والا نہیں بھیجتا تو وہ پکی قسمیں کھاتے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس ڈرانے والا آ جاتا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اگر آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، اگر میرے پاس کوئی پڑھانے والا ہوتا نا، پھر دیکھو میں کتنی پڑھنے والی ہوتی، اگر مجھے کوئی قرآن سمجھانے والا ہوتا نا، پھر دیکھو میں کتنا اچھا سمجھتی۔ اور جب آ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ اب تو میرے بچے ہیں، اب میرے بچوں کے پیپر ہیں، اب میرے یہاں درد ہو رہا ہے، اب اتنی طبیعت خراب ہے، اب یہ پرابلم ہے، اب وہ پرابلم ہے، پھر یہ بہانے آ جاتے ہیں۔ استکبارن تکبر کی وجہ سے، بہانے کیوں؟ تکبر کی وجہ سے، فی الارض زمین میں، ومکرا اور چال، سیئہ بری، ولا اور نہیں، یحیقو گھیرتی، ہاقا مطلب گھیرنا، ہاقا مطلب گھیر کر لے جانا، ہانکنا، نہیں گھیرتی، مکرو چال، سیئو بری، مگر بھی اہلی ہی اس کے چلنے والے کو، اس کے اہل کو، فہل تو نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، مگر سنتا طریقے کا، اولین پہلو کے، فلن تو ہرگز بھی نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، لی سنت اللہ اللہ کے طریقوں میں، تبدیلاً کوئی بدلنے والا، ولن اور ہرگز بھی نہیں آپ پائیں گے، لسنت اللہ اللہ کے طریقے میں، تحویلاً پھرنے والا، اللہ کے طریقے سے پھرنے والا، یعنی اللہ کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی رہے گا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، کوئی کبھی کوئی چال چلتا ہے نا، وہ چال اسی کو گھیر لیتی ہے۔ اگر ہم نے کسی کی برائی کری، ہم نے کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کری، کسی کے خلاف کوئی چال چلی، وہ چال آپ کو ضرور لے ڈوبے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں
جب بھی کوئی کسی کے خلاف کوئی چال چلتا ہے وہ چال اسی کو لے ڈوبتی ہے، وہ اسی میں خود پھنستا ہے۔ وقتی طور پر بھلے ہی آپ نے اس کو بدنام کر دیا، لیکن بعد میں آپ پھنسیں گے ضرور، وہ چال آپ کو گھیرے گی ضرور، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، وہ بدلتی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ ہو کر رہتا ہے۔ اولم، اور کیا نہیں، یسیرو، وہ چلے پھرے، فی الارضی، زمین میں، فینظرو، پھر وہ دیکھتے، کیف کانا، کیسا ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، وقانو، اور تھے، اشدہ، زیادہ سخت، منہم، ان سے، قوتاً، طاقت میں، وما، اور نہیں ہے اللہ لیوجزہ، کہ عاجز کرے اسے، من شیئن، کوئی چیز، فی السماوات، آسمان میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمین میں، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، خوب جاننے والا، قدیر، قدرت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین پر چلو پھرو، دیکھو کیسا کیا میں نے انجام، ابھی بھی دیکھو، چلو پھرو، دیکھ کر آؤ کیا ہو رہا ہے، پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ رہے ہیں لوگوں کو، کیسے پکڑ رہے ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں جو گھیرے میں آ رہے ہیں، ورنہ جب کوئی وہ آتی ہے نا، جیسے باڑھ آ گئی یا زلزلہ آ گیا، تو کتنا نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، 40 مر گئے، 50 مر گئے، بس، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے پوری قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ مرے ہیں، کتنوں کے گھر جلے ہیں، آپ جا کر دیکھو زمین پہ، غور فکر تو کرو۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سوتے ہیں، بس ہم دیکھتے ہی نہیں، ہم دوسروں سے بھی عبرت نہیں پکڑتے، اگر یہ وہاں آ گیا تو میرے سر پر بھی آ سکتا ہے، وہاں آ گیا تو ہمارا بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں چلو تو دیکھو تو میں نے کیا کیا ہے، جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارا کام کیا ہے، نہیں اللہ جب تک میرے آنگن میں نہیں آئے گا نا میں اٹھوں گی نہیں تب تک، یہ ہے۔ استغفر اللہ۔ ولو، اور اگر یؤاخذو، وہ پکڑ لیتا اللہ لوگوں کو، بما، اس وجہ سے جو کسبو، انہوں نے کمائی کی، نہیں ترکا، وہ چھوڑتا، علی ظہرہا، اس کی زمین، اس کی پشت پر، پیٹھ پر، کس پر، زمین پر، من دابتن، کوئی جاندار، ولیکن، اور لیکن، یؤخرہم، وہ مہلت دیتا ہے، الی اجل، ایک وقت تک، مسمن، مقرر، فَإِذَا، پھر جب جاء، آ جائے گا، اجلہم، ان کا وقت، تو بے شک اللہ ہے لعبادہ، اپنے بندوں پر، بصیر، خوب دیکھنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں فوراً پکڑ لیتا گناہوں کی وجہ سے تو زمین پہ ایک انسان نہیں بچتا، ایک جاندار نہیں بچتا۔ یعنی اگر میں نے گناہ کیا اور فوراً پکڑ لیا تو کوئی بچتا نہیں بچتا، سارے کے سارے پکڑ لیے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اب بھی سدھر جا، دوسروں کا انجام دیکھ کر سدھر جا، اچھا اپنے آس پاس والوں کا حال دیکھ کر سدھر جا، لیکن سدھر تو جا۔ ہم سدھرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔